ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. آج انشاءاللہ العزیز ہم اپنی اگلی سورہ یوسف، سورہ رعد اور سورہ ابراہیم کریں گے. تینوں مکی صورتیں ہیں. اس سورہ کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی، جب قریش مکہ نبی کریم کو مکہ سے نکالنے یا ان میں قتل کے منصوبے بنا رہے تھے، نعوذ باللہ. اور اسی زمانے میں کچھ کفار مکہ جو کہ یہودیوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ سے سوال کیا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کی وجہ کیا بنی. تو اللہ رب العالمین نے صرف یہی نہیں کیا کہ اسی وقت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ آپ کی زبان پر جاری کروا دیا، بلکہ اس قصے کو قریش کے اس معاملے پر پوری طرح چسپاں کر دیا جو وہ برادران یوسف کی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے. اور اس میں نے تنبیہ کی گئی کہ آج تم بھی اپنے بھائی کے ساتھ وہی کر رہے ہو جو یوسف کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، مگر جس طرح وہ اپنی سازش میں کامیاب نہ ہوئے اور آخرکار انہیں یوسف علیہ السلام سے معافی مانگنی پڑی، اسی طرح تم لوگ بھی اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہوگے اور تمہیں بھی ایسا ہی انجام دیکھنا پڑے گا. گویا کہ اس سورہ میں پیشین گوئیاں بھی ہیں
ایک पेशीन गोई तो वही कुरैश मक्का को भी बरादरान यूसुफ की तरह नबी करीम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और फिर दूसरी बात जो हमें मिलती भी है, जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को फ़लस्तीन से निकाला गया, मिस्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताकत को इख्तियार दिया, इसी तरह कुरैश मक्का जो नबी करीम को निकालने की साजिशें कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मेहरबानी से आपको ताकत भी देगा, क़ुव्वत भी देगा और इज़्ज़त भी देगा। इस सूरह के मज़ामीन को अगर डिवाइड किया जाए तो पहली 2 आयत में कुरान के नज़ूल का मकसद बताया गया है। फिर आया नंबर 3 से लेकर 101 तक किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम पूरी डिटेल में बयान किया गया है। और आखिरी पैराग्राफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मोमिनीन को नसीहत करते हुए कुरैश मक्का को अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने की दावत दी जा रही है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में इस पूरी दास्तान में ये बात वाज़े करके दिखाई गई है कि इब्राहीम, इसहाक़, याकूब, यूसुफ अलैहिस्सलाम की दावत वही थी जो नबी करीम की दावत है। फिर इससे पता चलता है कि हमें याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार, जो कि अल्लाह और रोज़े हश्र पर ईमान रखने वाले हैं, दूसरे किरदारों से किस तरह मुख्तलिफ है जो दुनिया परस्त लोग हैं, बरादरान यूसुफ हैं या अज़ीज़ मिस्र हैं या मिस्र की ख़वातीन हैं। फिर एक और अहम बात कि अल्लाह ताला जिसे उठाना चाहे सारी दुनिया मिलकर उसको नहीं गिरा सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ैसलों में जो हिकमत पोशीदा होती है वो ज़ाहिर भी नाक कभी नहीं देख सकती। सूरह यूसुफ का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। अलिफ लाम रा ये उस किताब की आयात हैं जो अपना मुद्दा साफ साफ बयान करती है, किताब मुबीन। सबसे पहले इस कुरान को किताब मुबीन कहा गया है जो हर चीज़ खोल खोल के बयान कर रहा है। और फिर दूसरी आयत में कहा जा रहा है इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अवामुन्नास के पढ़ने के लिए अरबी ज़ुबान में ही नाजिल किया है ताकि तुम अक़ल से काम लो, इसे अच्छी तरह समझ सको। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर नबी को उसकी ज़ुबान में उसके अवामुन्नास के मुताबिक कलाम देकर भेजा है ताकि पहली मुहातिब कौम को समझने में कोई मुश्किल पेश ना आए। फिर उसके बाद आगे कहा जा रहा है कि नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़ससी, कि हम आपकी तरफ अहसनल क़सस का जिक्र कर रहे हैं। इस कुरान में जो आपकी तरफ भेजा गया उसमें इस अहसनल क़सस को, बेहतरीन वाक़यात को, हक़ाइक़ को तुमसे बयान करते हैं जिनसे आप पहले बिल्कुल बेखबर थे। जैसे भी हमने देखा कि कुरैश मक्का नबी करीम से सवाल कर रहे हैं कि बनी इसराइल फ़लस्तीन से मिस्र कैसे पहुँचे, और यहाँ इस वाक़े को, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को जो शुरू से लेकर आखिर तक हम देखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह तरतीब से बयान किया है कोई और वाक़या इस तरह से बयान नहीं किया गया। फिर इसको अहसनुल क़सस कहा गया, इसको बयान करने का अंदाज़, इसकी हिकमतें, फिर जिस तरह ये कुरैश मक्का के हालात पे चश्मा हो रहा है, और फिर जिस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार को बयान किया गया, पहले एक बेटे की हैसियत से, फिर भाई की हैसियत से, और फिर उसके बाद मिस्र के करप्ट माशरे में एक साले नौजवान की हैसियत से, और उसके बाद एक हुक्मरान की हैसियत से। इन सारी हैसियतों से हमारे सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार एक रोल मॉडल के तौर पे आता है, और आज के नौजवान के लिए इसमें बहुत सारे अमली सबक मौजूद हैं जो हम इससे सीख सकते हैं। आया नंबर 4 से आया नंबर 101 तक यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या बहुत डिटेल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है। हम इसको मुख्तसरन पैराग्राफ की सूरत में देखते हुए चलते हैं। शुरू की आयात में आया नंबर 4 से लेकर आया नंबर 20 तक यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का, उनके भाइयों की साजिश का जिक्र है। इसमें हम देखते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है, 11 सितारे हैं, सूरज और चाँद हैं, मुझे सजदा कर रहे हैं। उनके वालिद उन्हें नसीहत कर रहे हैं, ला तक़सुस रुय्याका अला इख्वतिका, कि अपना यह ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना वरना वो तुम्हारी जान के दर पे हो जाएंगे। और आगे जो कहा जा रहा है, इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, के शैतान जो है वो खुला दुश्मन है, वो उनको पहले ही हसद में मुब्तला कर चुका है, इसलिए कहा गया कि इस चीज़ को बयान ना करना। इससे ये भी बयान मिलता है कि जहाँ अगर इर्द गिर्द हासिद मौजूद हों तो नेमतों का इजहार या इस तरह की खुशबरियों का इजहार इंसान को देख समझ कर करना चाहिए। आया नंबर 6 में याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब की ताबीर बता रहे हैं कि ऐसा ही होगा जैसा तुझे तेरे रब ने दिखाया है। आया नंबर 6 में याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब की ताबीर बता रहे हैं, कह रहे हैं वकज़ालिका यज्तबीका रब्बुका, कि यकीनन ऐसा ही होगा, तेरा रब तुझे मुंतहिब कर लेगा, तुझे तावील अहादीस यानी बातों के तह तक पहुँचना सिखाएगा, तुझ पर और आले याकूब पर अपनी नेमत उसी तरह पूरी करेगा जिस तरह इससे वो पहले तेरे बुजुर्गों इब्राहीम इसहाक पर कर चुका है। यकीनन तेरा रब अलीम भी है और हकीम भी है। आया नंबर 7 में कहा जा रहा है कि हकीकत यह है कि यूसुफ और उसके भाइयों के किस्से में इन पूछने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। जो अभी हमने देखा कि कैसी निशानियां हैं इन पूछने वालों के लिए, कुरैश मक्का के लिए सबसे पहली निशानी ये कि उनको गैब से यह खबर आ रही है, वही इलाही के ज़रिए खबर पहुंच रही है, तो उनको ईमान ले आना चाहिए। फिर जिस तरह तफसील के साथ वाक़या बयान किया गया है और जिस एक बेहतरीन अंदाज में बयान किया गया है, ये अंदाज किसी इंसान का हो ही नहीं सकता। इसके अलावा हसद की बिना पर बरादरान यूसुफ जिस तरह उनके साथ ये सलूक रवा रख रहे हैं, मुशरिकीन मक्का को भी जायज़ा लेना चाहिए कि वो भी अपने हसद की बिना पर नबी करीम पर ईमान नहीं ला रहे।
جیسا کہ ان کے اپنے سرداران کے کئی اقوال نقل ہوتے ہیں کہ یہ ہر معاملے میں بنو عبد مناف بنو ہاشم کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا۔ اب بنو ہاشم میں اللہ رب العالمین نے نبی مبعوث کر دیا اور وہ حسد کی بنا پر ان پر ایمان نہیں لا رہے کہ ان پر ایمان لا کر وہ چھوٹے پڑ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے میں سوال پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اگر وہ غور و فکر سے کام لیں، اور بعد کے چند سالوں میں یہ مزید واضح ہو گیا کہ کس طرح سے نشانیاں اور مزید واضح ہوئیں کہ یوسف علیہ السلام کی طرح اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال کر عزت بھی دی، مقام بھی دیا، اقتدار بھی دیا، اور فتح مکہ کے بعد جب واپس آئے تو یہی قریش مکہ سارے اسی طرح جھکے ہوئے تھے جس طرح برادران یوسف کے سامنے جھکے، اور اس وقت آپ نے بھی وہی کلمہ کہا لا تثریب علیکم اليوم، کہ جاؤ آج کے دن تم پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ آیت نمبر 8 میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بات کوٹ کی جا رہی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اس حسد کی بنا پر سازش کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے یوسف علیہ السلام کو ان کے والد کی نظروں سے دور کیا جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے 12 بیٹے عطا کیے، جن میں سے 2 چھوٹے بیٹے یوسف اور بنیامین، جن کے روایت میں آتا ہے کہ ان کی والدہ وفات پا چکی تھیں، اور یہ اپنی نیچر کے اعتبار سے بھی یعقوب علیہ السلام کو بہت محبوب تھے، جبکہ جو دوسرے ان کے بڑے 10 بھائی ہیں وہ دوسری یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیویوں سے تھے۔ تو اب جو دوسرے 10 بھائی ہیں ان کی بات کوٹ کی جا رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو بہت محبوب ہے، حالانکہ ہم پورا ایک جتھا ہیں، ہم مضبوط گروہ ہیں، ہمارے اوپر انہیں اعتماد کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد وہ واقعہ کیا کہہ رہے ہیں، چلو یوسف کو قتل کر دیں یا اس کو کہیں پھینک دیں تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے۔ اور اس کے بعد کیا ذکر کریں، وَتَكُونَ مِن بَعْدِهِ قَوْمٌ صَالِحِينَ، اس کو کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کی نظروں سے دور کرنے کے بعد یا مار دینے کے بعد کیا کریں گے کہ پھر نیک بن کر رہیں گے۔ کہ ایک انسان جو گناہ کرنے جا رہا ہے اور غلط حرکت کرنے جا رہا ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو تسلی دے لیں گے نہیں کہ اس کے بعد پھر میں نیک بن کے رہوں گا۔ یعنی اس طرح شیطان انسان کو تسلیاں دے کے، اطمینان دے کے بڑے سے بڑے گناہ کرنے پر آمادہ کر لیتا ہے کہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا، آئندہ استغفار کر لوں گا۔ ان میں سے ایک بولا کہ لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہیں کرو بلکہ ایسا کرو، کرنا ہی تو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی دور آتا جاتا قافلہ اسے نکال کے لے جائے۔ بھائی کی محبت کہہ سکتے ہیں، یا بڑا جرم نہیں کرنا چاہ رہے، اس بنا پر کہہ رہے ہیں کہ انہیں کسی اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ کوئی قافلہ نکال کے بس لے جائیں۔ اس ساری بات کو طے کرنے کے بعد وہ اپنے والد کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بات ہے، اب یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے گا، کچھ انجوائے کر لے گا، کچھ فن کر لے گا، اور ہم اس کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ لیکن یعقوب علیہ السلام اپنا خدشہ ظاہر کریں کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کوئی بھیڑیا ایسے چیڑ پھاڑ نہ کھائے اور تم مغافل ہو جاؤ، تم اپنے کھیل کود میں لگے رہو۔ لیکن آگے سے وہ تسلی دے رہے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے، ہم تو اگر اتنا بڑا جتھا ہے، اگر ہمارے ہوتے یہ ہوا تو ہم تو پھر بڑے نکمے ہیں۔ اور اس طرح اصرار کر کے وہ لے گئے تاکہ اسے وہ اندھے کنویں میں چھوڑ دیں۔ یہاں اس کے بعد آیت نمبر 15 میں آ رہا ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ ہم نے یوسف کو وحی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت بتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں اطمینان اور تسلی مل گئی، اور اس کے اللہ رب العالمین کے فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی۔ ہر بھائیوں نے ان کو اندھے کنویں میں ڈال دیا اور شام کو روتے پیٹتے آئے اور آ کے والد سے کہا کہ ہم کھیل رہے تھے، یوسف کو ہم نے اپنے ساز و سامان کے پاس چھوڑا تھا اور بھیڑیا آ کے کھا گیا۔ اور ساتھ ہی خود ہی کہنے لگے آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے سچے کیوں نہ ہوں، کہ آپ پہلے اس سچے کا اظہار کر رہے تھے، اب ہم یہی بات کر رہے ہیں اس لیے آپ ہماری بات کا اعتبار نہیں کریں گے، اور جھوٹا موٹا خون بھی لگا کے لے آئے۔ ان کی یہ ساری بات سن کر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دی ہے، اچھا صبر کروں گا، اور صبر جمیل، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اس موقع پر یعقوب علیہ السلام جو کہ اپنے محبوب بیٹے کو کھو رہے ہیں، وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو رہا ہے، ان کی کیفیت کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے فیصلوں پر اطمینان تو ہے، لیکن اپنے بیٹوں کی حرکت جو وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اب کتنے عرصے بعد بیٹے سے ملاقات ہوگی یہ نہیں جانتے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ صبر جمیل۔ اگلی آیت میں ذکر ہوتا ہے کہ قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے لڑکے کو دیکھا اور اسے چھپا لیا کہ ہم جا کے اسے بیچ کے کچھ کما لیں گے، اور تھوڑی سی چند درہموں کے وزن انہوں نے جا کے بیچ دیا۔ اور اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ واللہ علیم بما یعملون، کہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ سے باخبر تھا، اللہ رب العالمین کی حکمت پوشیدہ تھی اس فیصلے میں، انہیں مصر پہنچانا تھا۔ پھر ذکر کیا جا رہا ہے کہ مصر میں جس شخص نے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، اسے ہم بیٹا بنا لیں۔ مردم شناس تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں اچھے طریقے سے رکھا، اور یہاں یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بہت کچھ مزید سیکھنے کے مواقع پیدا کیے۔ آیت نمبر 21 میں آ رہا ہے کہ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جوانے کی صورت نکالی، اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دی۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اسے حکم اور علم، یعنی اسے قوت فیصلہ بھی عطا کی اور اسے علم بھی عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 35 تک مصر میں آنے والی آزمائشوں کا ذکر ہے۔
سب سے پہلے ذکر ہے کہ اس امیر آدمی کی بیوی یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی وجہ سے ان پر ڈورے ڈالنے لگی، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کی وجہ سے اور یوسف علیہ السلام کو جو علم اور فہم اور جو تقویٰ عطا کیا تھا اس کی بنا پر اس سے بچا لیا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ یوسف علیہ السلام نے جب اس کی بات نہیں مانی، پکڑے جانے پر اس نے الٹا یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ پکڑے جانے پر اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے، اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے؟ وہ قید کیا جائے، اسے سخت عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت پھر وہاں موجود لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ دیکھا جائے کہ اگر یوسف کی قمیص کا دامن آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہو تو عورت جھوٹی اور یہ سچا، کیونکہ جب یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے تو عورت نے پیچھے سے ان کے کپڑے پکڑ کے کھینچے۔ جب دیکھا گیا تو یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کے شوہر نے کہا کہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ اب وہ آدمی جو کہ ان کا محسن بھی ہے، وہ یوسف علیہ السلام سے درخواست کیا کر رہا ہے کہ یوسف عارض عن ھذا، یوسف اس معاملے سے درگزر کر، کیونکہ اس معاملے کو جتنا کھولا جائے گا اس میں اس کی اپنی بے عزتی ہوگی، بیوی کی حرکت اس کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گی۔ اور پھر اپنی عورت سے کہہ رہا ہے کہ عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل خطا کار تھی۔ پھر یہ بات یہیں تک نہ رہی بلکہ جب معاشرے میں پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام یوسف پر ڈورے ڈال رہی ہے تو چہ مگویاں ہونے لگیں۔ اب اس کے بعد آگے جو ذکر کیا جا رہا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی اخلاقی حالت کیا تھی اور خواتین کتنی منہ زور ہو چکی تھیں اور انہیں اپنی حرکتوں پر کوئی شرمندگی بھی نہیں۔ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس عورت نے یہ کیا کہ ان خواتین کو جو کہ چرچا کر رہی تھیں ان کو اپنے گھر دعوت پہ بلا بھیجا اور ان کے سامنے چھری اور فروٹ پھل وغیرہ رکھ دیے، اور جب وہ پھل کاٹ رہی تھی تو اس نے یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے نکل آنے کو کہا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ساتھ ہی وہ اتنی دنگ رہ گئیں کہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔ اب وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کر رہی ہے کہ دیکھو تم جس کو دیکھ کے اپنے پر قابو نہیں رکھ پائیں، اگر میں گمراہ ہو گئی ہوں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ اور اسی مجلس میں وہ اعلان کیا کر رہی ہے کہ اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا یا بہت ذلیل و خوار ہوگا، یعنی انہیں اپنی حرکتوں پہ کوئی شرمندگی ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے قید منظور ہے بے نسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کے دام میں پھنس جاؤں گا، جاہلوں میں سے شامل ہو کے رہوں گا۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تیری مدد پہ بھروسہ ہے، مجھے اس سے بچا لے، اس کے بجائے مجھے یہاں رہنے کے بجائے مجھے جیل میں رہنا پسند ہے، گناہ کی زندگی کے بجائے مجھے جیل میں جانا پسند ہے۔ اب وہ لوگ اپنی بیویوں کو تو سمجھا نہ پائے، ان کو یہی سوجی کہ ایک مدد کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا جائے، حالانکہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور اپنی عورتوں کے برے اتوار کی وہ نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اب یوسف علیہ السلام بے گناہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ اب آگے اس کے بعد ذکر آتا ہے جیل میں دعوت توحید کے بارے میں، آیت نمبر 36 سے 42 ذکر ہوتا ہے کہ قید میں یوسف علیہ السلام کو 2 ساتھی ملے جنہوں نے خواب دیکھا اور وہ یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھ رہے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام ان کو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے انہیں دعوت توحید دے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، اور یہ تعبیر ان علوم میں سے جو میرے رب نے مجھے عطا کی ہے، اور وضاحت کر رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا ہمیں کسی کا بندہ نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ زندہ کے ساتھیوں تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ انہیں خود سوچو بچار کی طرف مائل کر رہے ہیں۔ اس کو چھوڑ کے تم جن جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں، بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں، اس کا حکم ہے اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی سیدھا طریقہ زندگی ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان الحکم الا للہ ذالک دین القیم ولا اکثر الناس لا یعلمون۔ اب اس کے بعد انہیں ان کے خوابوں کی تعبیر بتا دی گئی جو کہ سچ ثابت ہوئی، جن میں سے ایک جو ہے وہ مارا گیا اور دوسرا جو ہے اپنے بادشاہ کا مقرب بنا۔ جو بادشاہ کا مقرب بنا اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب تم اپنے اس مرتبے پہ پہنچو، مقرب بن جاؤ، تو اپنے شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، اور لیکن وہ بھول گیا اور یوسف علیہ السلام کو مزید کئی سال جیل میں گزارنے پڑے۔ اب یہاں صرف ایک واقعہ اللہ رب العالمین نے کوٹ کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو بھی ٹائم انہوں نے جیل میں گزارا ہوگا وہ مسلسل تبلیغ میں گزارے ہوں گے، دعوت دین میں گزارے ہوں گے۔ اب اس کے بعد اگلی آیات میں کئی سال بعد کا ذکر ہے کہ جب بادشاہ مصر نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی، تو وہ اہل دربار سے کہنے لگا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اب کسی کو اس خواب کی تعبیر سمجھ نہیں آ رہی، اور انہوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی طرح ہے، ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ اب وہ جو 2 قیدیوں میں سے ایک قیدی بچ گیا تھا وہ بادشاہ کا مقرب تھا، اس سے مدت دراز کے بعد یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں، اور فوراً وہ بھاگا گیا یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں، اور اس نے جا کر کہا کہ یوسف اسرا پراستی ایھا الصدیق، یعنی عربی زبان میں اسے سچائی اور راست بازی کے انتہائی
بلند مرتبے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ قید خانے میں بھی یوسف علیہ السلام کے کردار سے وہ کس طرح متاثر ہوا ہوگا کہ انہیں صدیق کے لقب سے پکار رہا ہے۔ اب وہ یوسف علیہ السلام کو جا کے اپنے بادشاہ کا حال بتا رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام نے نہ صرف اس کی تعبیر بتائی بلکہ ان کا حل بھی بتا دیا کہ 7 برس تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران جو فصل تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، باقی کی اس کی بالوں میں ہی رہنے دینا۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جب اللہ کی رحمت تم پر دوبارہ برسے گی اور پھر خوشحالی آئے گی۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی کہ پہلے 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، پھر 7 سال قحط کے ہوں گے، اب تمہیں جو قحط کے سال ہیں ان کے لیے پہلے سے انتظام کرنا ہوگا۔ اب جب اس آدمی نے جا کے بادشاہ کو یہ خواب بتایا تو اسے بادشاہ بہت خوش ہوا، اس نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ انہیں اپنا معاون بناتا ہوں، اور حکم دیا گیا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے اس وقت تک جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا جب تک ان پر لگائے گئے الزام سے برت ثابت نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے پیغام لے کے آنے والے سے کہا کہ اپنے بادشاہ اپنے رب کے پاس واپس جا، سے پوچھو ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کے مکاری سے خوب واقف ہے ہی ہے، جس پر اللہ پر میں ایمان رکھتا ہوں وہ تو مکاری سے واقف ہے، تم اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ۔ یہاں جو بادشاہ کے لیے رب کا ورڈ استعمال کیا جا رہا ہے، یہ ہم جانتے ہیں کہ مصر کے لوگ اپنے بادشاہوں کو اسی نام سے پکارا کرتے تھے، اس سے مراد یعنی کہ نعوذ باللہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس کو رب مان رہے ہیں۔ اس پر بادشاہ نے پھر ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا حاشا للہ، ہم نے اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ تو پھر اس پر عزیز مصر کی بیوی بھی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، تو پھر اس نے کہا کہ وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کی برت ثابت ہوگی تو انہوں نے پھر وضاحت کی کہ میری اس سوال سے غرض یہ تھی کہ عزیز مصر یہ جان لے میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، جو خیانت کرتے ہیں اللہ ان کی چالوں کو کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا، اور پھر ساتھ ہی اس چیز کا بھی اعتراف کریں کہ میں کچھ اپنے نفس کی برت نہیں کر رہا، نفس و بدی پر ہی اکساتا ہے، اللہ یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ جب بادشاہ مصر نے یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی اور پھر کہا کہ ہمیں آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پھر ملک کے خزانے میرے سپرد کیجیے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں، انی حفیظ علیم۔ روایات سے جو پتہ چلتا ہے اور جو قرآن کے اگلے بیانات سے بھی ہمیں ملتا ہے اور جو بنی اسرائیل کی کتابوں میں بھی درجہ سے ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو مکمل اختیارات دے دیے گئے۔ وہ صرف بادشاہ وقت جو تھا وہ تخت کا بادشاہ یا برائے نام بادشاہ ہی تھا، لیکن مکمل اختیارات یوسف علیہ السلام کے حوالے کیے گئے تاکہ وہ ملک کے انتظامات کو بہترین انداز میں چلا سکیں۔ اور اللہ رب العالمین پاک ذکر کر رہے ہیں اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، وہ مختار تھا اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہیں۔ اب اس واقعے کے بعد جو اگلا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب وہ خوشحالی کے 7 سال گزر گئے اور قحط کے سال شروع ہوئے ہیں، اور اس سے صرف مصر ہی متاثر نہیں ہوا بلکہ ارد گرد کے بہت سارے علاقے بھی متاثر ہوئے، تو غلہ لینے کے لیے لوگ مصر آنے لگے۔ یہاں پھر ذکر ملتا ہے کہ فلسطین سے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کی خاطر مصر آئے ہیں۔ اب یہاں اس اگلی آیات میں ان کی پہلی مرتبہ کی آمد کا ذکر ہے کہ یوسف کے بھائی مصر آئے، اس کے ہاں حاضر ہوئے، یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناآشنا تھے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، جب ان کا سامان تیار کروایا تو چلتے وقت ان سے کہہ دیا کہ اپنے تیرے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں، کیسا اچھا مہمان نواز ہوں، اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں بلکہ میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً اس وقت جس طرح غلہ ارد گرد کے لوگوں میں بانٹا جا رہا تھا، انہیں دیا جا رہا تھا استعمال کے لیے، تو یہی کہا جا رہا تھا کہ جو لوگ آئیں گے صرف انہی کو دیا جائے گا۔ اور جیسے روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے کھونے کے بعد سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر کوئی بھروسہ نہیں کر رہے، اور اس کے بعد انہوں نے بنیامین کو اپنے پاس سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اب یقیناً جب یہ بھائی غلہ لینے کے لیے آئے ہوں گے تو انہوں نے کہا ہوگا کہ بنیامین ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے جو والد کے پاس موجود ہے، اس کی فیملی بھی ہے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بغیر اگر آؤ گے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ والد راضی ہو جائے، اسے بیچ کر ہم لے آئیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ جو کچھ انہوں نے مال دیا تھا ان کے بھائیوں نے غلہ خریدنے کے لیے، وہ انہوں نے دوبارہ ان کے سامان میں رکھ دیا، اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر جب وہ اپنا مال واپس پائیں گے تو اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے اور عجب نہیں کہ پھر دوبارہ وہ پلٹیں۔ وہ چاہ رہے تھے کہ دوبارہ وہ آئیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب والد سے کہا کہ ہمیں بھیجا جائے، بنیامین کو ساتھ بھیجا جائے اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا میں اس معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ میں تم پر بھروسہ نہیں کر رہا، اللہ بہتر محافظ ہے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا مال بھی ان کو واپس کر دیا گیا ہے، فوراً پکار اٹھے ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، اب ہم ضرور جائیں گے اور مزید خوراک لے کر آئیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے۔ لیکن اس وقت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ہرگز اس کو تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام سے مجھے پیمان وعدہ نہ دو کہ اسے میرے پاس ضرور لے کر آؤ گے، اللہ یہ کہ تم گھیری لیے جاؤ۔ سو انہوں نے اپنے والد سے وعدے کیے
اور یعقوب علیہ السلام نے کہا دیکھو ہمارے اسکول پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ مصر میں ایک دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، تاکہ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ یہ لوٹ مار کی غرض سے آئے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری مرتبہ کی آمد کا ذکر ہے کہ جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد آگے جو تسلی انہیں اطمینان کا دے رہے ہیں کہ اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ اس میں پوری اگر سمجھیں تو ایک پوری تفصیل درج ہے یوسف علیہ السلام کے وہاں سے رخصت ہونے کے بعد سے ان کے بھائی کو پر کیا بیتی ہوگی، کس کس طرح سے ان ستیلے بھائیوں نے ان کے ساتھ سلوک رکھا ہوگا۔ اب اس کے بعد دونوں بھائیوں نے مل کے کیا طے کیا جو آگے تدبیر ہمیں نظر آتی ہے کہ یوسف جب بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اپنے بھائی کے سامان میں پیالہ رکھ دیا۔ پکارنے والے نے کہا کہ قافلے والے تم چور ہو کہ بادشاہ کا پیمانہ ہمیں نہیں مل رہا، اور پھر بھائیوں نے کہا کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم چوری کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو اس کی کیا سزا ہے، ہم ابھی سامان کا جائزہ لیں گے، اگر نہ نکلا تو تم چلے جانا۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہماری شریعت میں یہ سزا ہے کہ جس کے سامان میں سے چیز نکلے اس سے ہی اس کی سزا میں رکھ لیا جائے، ہمارے ہاں ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے حکم پر پہلے سارے بھائیوں کے سامان کا جائزہ لیا گیا، پھر آخر میں بھائی کے سامان کا جائزہ لیا گیا، اس میں سے وہ گمشدہ چیز برآمد کر لی جو کہ خود انہوں نے رکھوائی تھی، انہیں روکنا چاہ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہ تدبیر انہیں سمجھائی تھی، اس طرح انہوں نے اپنے بھائی کو وہاں روک لیا۔ اور اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی، اس کا یہ کام نہ تھا کہ مصر کے شاہی قانون کے مطابق اپنے بھائی کو وہاں روک سکتے، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں تدبیر سمجھائی اور دین ابراہیمی میں، شریعت ابراہیمی میں جو سزا تھی اس کے مطابق انہوں نے اسے روک لیا۔ آگے ذکر ملتا ہے کہ ان بھائیوں نے فوراً اس موقع پر کہا کیا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ ایک اور بڑا الزام، یوسف ان کی بات سن کے چپ رہ گئے اور کچھ نہ بول سکے سوائے اتنا کہنے کے بڑے ہی برے لوگ ہو تم، مجھے منہ در منہ مجھ پر الزام لگا رہے ہو، اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔ اپنے والد کو جو قول اور قرار دے چکے تھے اس بنا پر بنیامین کو چھوڑ کے جانے پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے، آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ تو یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے سردار ذی اقتدار، بنیامین کا باپ یعنی اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، ہم آپ کو بڑا نیک انسان پاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جس کے پاس سے مال نکلا اگر اس کے علاوہ کسی اور کو رکھا جائے گا تو ہم ظالم ہوں گے۔ اب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے، گوشے میں جا کے مشورہ کرنے لگے۔ اب بڑا بھائی ہے وہ نادم اور شرمندہ ہے، والد کا سامنا کرنے سے کترا رہا ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم نہیں جانتے، تمہارے والد نے تم سے خدا کے نام پر عہد و پیمان لیے ہیں، اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں تم جو کچھ کر چکے ہو وہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ آپس میں اپنی حرکتوں کا اندازہ تو ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا اللہ میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور پھر اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہے کہ جا کے اپنے والد سے سیدھا سیدھا بیان دینا کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہے بس وہی بیان کر رہے ہیں، غیب کی نگہبانی ہم نہیں کر سکتے۔ اور پھر ساتھ میں دلیل کا دے رہے ہیں کہ آپ بستی کے لوگوں سے پوچھتے جہاں ہم تھے، قافلے سے پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے تھے کہ ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں، جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا انہوں نے جا کے وہی بیان کر دیا۔ اور یعقوب علیہ السلام نے یہ داستان سن کے کہا کہ دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو آسان بنا دیا، یعنی تمہارے نزدیک یہ مان لینا آسان تھا کہ اس نے چوری کی ہے، جبکہ میرے لیے یہ ماننا آسان نہیں ہے، میں اپنے بیٹوں کے کردار سے واقف ہوں۔ اچھا اس پر بھی میں صبر کروں گا اور بہو بھی صبر کروں گا، کیا بعید کہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہائے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ اب وہ بیٹے جو ہیں اس وقت اب کتنے سال گزر گئے ہیں، بنیامین جب کھوئے ہیں تو پھر دوبارہ وہ یوسف کو یاد کر رہے ہیں، تو بیٹے کیا کہہ رہے ہیں خدا را آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آگے کہ غم میں اپنے آپ کو گلا دیں گے، جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ انما اشکو بثی وحزنی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ اب وہ بیٹوں پہ یہ راز بھی نہیں کھول رہے کہ میں جانتا ہوں تم نے کیا حرکت کی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں واقف۔ اور پھر بیٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ میرے بچوں جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ، ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے مایوس تو بس کافر ہی ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد 88 آیا میں تیسری مرتبہ ان کی آمد کا ذکر ہے۔ اب تیسری مرتبہ جا کر وہ درخواست کر رہے ہیں کہ سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، ہم حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت کر دیں، ہم کو ہرات دیں، اللہ ہرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا تو اپنے بھائیوں سے کہنے لگے قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ اب وہ چونکے اور فوراً کہنے لگے انک لانت یوسف، کیا ہائے تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے،
حقیقت یہ ہے اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں کرتا۔ اب انہوں نے اعتراف کیا اور کہا کہ باخدا اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے، واقعی ہم خطا کار تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام ان کو اپنی قمیض دیتے ہیں، میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی اور پھر سب اہل و عیال کو لے کر میرے پاس آؤ۔ اس کے بعد آگے ذکر آ رہا ہے کہ جیسے ہی یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوتا ہے تو یعقوب علیہ السلام فلسطین میں کنعان میں کہنے لگتے ہیں کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ تم کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں، لیکن مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اب گھر کے لوگ تو جانتے نہیں حقیقت حال کیا ہے، تو کہتے ہیں خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے پرانے حبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب وہ بھائی واپس پہنچے، یعقوب علیہ السلام کو خوشخبری ملی، یوسف علیہ السلام کی قمیض ان کے منہ پہ ڈالی گئی، ان کی بینائی واپس آ گئی۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں تم سے کہتا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر وہ سب بول اٹھے یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، کہ بجان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، رحیم ہے۔ اب اس کے بعد چوتھی مرتبہ آل یعقوب کی مصر میں آمد کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر یہ سب لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور سارے کنبے والوں سے کہا کہ چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن سے رہو گے۔ یعنی یوسف علیہ السلام ان کا استقبال کرنے کے لیے شہر سے باہر تک آئے ہوئے تھے۔ اب شہر میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب بے اختیار ان کے آگے جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے پھر اس وقت کہا کہ ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے دیکھا تھا، میرے رب نے حقیقت بنا دیا۔ اب آگے اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا اعتراف نعمت ملتا ہے، ان کی دعا ملتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کر رہے ہیں، اور یہ ایک بندہ مومن کا جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، جو آخرت پر یقین رکھنے والا ہے، اس کا طرز عمل ملتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے، اس نے مجھے قید خانے سے نکالا، آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب بڑا ہی لطیف ہے، غیر مخصوص تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ پھر تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ تو نے مجھے حکومت بخشی، مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کرنا، انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملانا۔ یہاں یوسف علیہ السلام کا وہ سارا واقعہ ڈیٹیل میں جو بتایا گیا اللہ رب العالمین قریش مکہ کو سنا رہے ہیں، وہ کمپلیٹ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ کس طرح بنی اسرائیل فلسطین سے مصر پہنچے، اور وہاں پھر اس کے بعد ان کی ہسٹری وہاں سے شروع تھی، ان کے بعد آگے ان میں بادشاہ بھی اللہ نے پیدا کیے، نبی بھی ان میں پیدا کیے، اور اسی واقعے کے پھر اینڈ پہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں۔ اس وقت تم ان میں موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم ہاں کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں، کہ آپ نے یہ سارا واقعہ انہیں اے ٹو زی سنا بھی دیا ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر، حالانکہ آپ ان سے اس خدمت پر کوئی اجر بھی نہیں مانگ رہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ اس سارے واقعے کو بتا دینے کے بعد اس احسن القصص جس کو اللہ رب العالمین نے کہا، اس میں اتنی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں، اس میں اتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں، لیکن ان لوگوں کو وہ سمجھ نہیں آئیں گی۔ اگر یہ چیز مان جائیں کہ یہ غیب سے اللہ رب العالمین نے خبر دیا تو پھر باقی حکمتیں بھی ان پر کھل جائیں گی، لیکن یہ پہلے ہی انکار کر بیٹھے ہیں کہ اس پر ایمان نہیں لانا۔ اسی حوالے سے پھر اگلی آیات میں کہا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں، ذرا توجہ نہیں کرتے۔ ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کے دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب میں سے کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو ھذا سبیلی ادعو الی اللہ، میرا رستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں خود پوری روشنی میں اپنا رستہ بھی دیکھ رہا ہوں، میرے ساتھی بھی دیکھ رہے ہیں، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ان کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ جو نبی کریم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ انسان کیوں بھیجے گئے؟ اے نبی تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسانی تھے، انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر آیا ہو؟
جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں۔ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ اور پھر آخری آیت میں قصے بیان کرنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے کہنے پہ یہ قصہ بیان تو کر دیا، لیکن اس قصے اور واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں اولو الالباب کے لیے، عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہیں انہی کی تصدیق بھی ہے، اور ہر چیز کی تفصیل جو انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور باعث رحمت ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں بہترین سبق لینے والا بنائے، ان کی زندگی کو، ان کے کردار کو ہمارے لیے رول ماڈل بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ سورۃ الرعد مکی سورہ 43 آیات ہیں، 3 پیراگراف میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اور اس کے پہلے پیراگراف میں قرآن کی دعوت توحید ہے، آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ دوسرے پیراگراف میں ہمیں اہل توحید کی صفات ملتی ہیں، اہل شرک کی صفات ملتی ہیں، ان دونوں کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے، اور آخری پیراگراف میں پھر اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں کہ جو اہل توحید ہیں ان کا انجام اچھا ہوگا، اور مومنین کو نصیحت کی گئی ہے۔ سورۃ الرعد کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی نبی کریم کے قیام مکہ کے آخری دور میں غالباً سورہ یوسف کے بعد 12 نومبر میں ہی نازل ہوئی، جب نبی کریم کے علاوہ بڑی سخت چالیں چلی جا رہی تھیں، مکر سے کام لیا جا رہا تھا، جو کہ ان آیات میں 33 اور 42 آیت میں ڈسکس ہوا ہے، اور مشرکین مکہ اپنے شرک اور انکار رسالت، انکار آخرت کے عقیدے پر سختی سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس سورہ میں بار بار بہت ساری مثالوں سے ان کو اپنے طرز عمل پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ سورۃ الرعد میں جگہ جگہ بیچ میں مخالفین کے اعتراضات کا ذکر کیے بغیر ان کا جواب دیا گیا ہے، ان شبہات کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو نبی کریم کی دعوت کے متعلق لوگوں میں پیدا کر رہے تھے، اور اس سورہ کے اینڈ میں بھی مومنین کو تسلی اور اطمینان دیا گیا اور اپنی دعوت پر ڈٹے رہنے کا کہا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را۔ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ نہیں مان رہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کی طرف نازل کی جانے والی وحی برحق ہے، لیکن اکثریت اس سے غفلت برت رہی ہے۔ اور انہی مشرکین مکہ کو اور منکرین آخرت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو ارد گرد تمہاری نشانیاں بکھری ان پہ غور و فکر کرو تو تمہیں آخرت کا، اپنے رب کی ملاقات کا یقین آ جائے گا۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ ذرا غور کرو آسمانوں کے اوپر، کیا تمہیں کوئی سہارے نظر آتے ہیں؟ ان کے بغیر اللہ نے اس کو قائم کر رکھا ہے، اس نے سورج اور چاند کو ایک قانون کا پابند بنا رکھا ہے، اس نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چلی جا رہی ہے، اس میں کوئی خلل نہیں ہے۔ یدبر الامر یفصل الآیات، وہ ہر معاملے کا انتظام کرنے والا ہے، نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اس سے ملاقات پر یقین کر لو۔ وہی تو ہے جس نے یہ زمین تمہارے لیے پھیلا رکھی ہے، پہاڑوں کو کھونٹے کی طرح گاڑ دیا ہے، دریا بہا دیے ہیں، اس نے ہر طرح کے پھل بنائے، ان کے جوڑے جوڑے بنائے، دن پر رات کو طاری کرتا ہے۔ ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ لقوم یتفکرون۔ اگر یہ سارے جو پوری کائنات کے سلسلے چل رہے ہیں، جو نعمتیں تم کھا رہے ہو، جو رزق تم استعمال کر رہے ہو، ان سب چیزوں پہ غور و فکر کرو۔ پھر تم زمین کے اوپر غور کرو کہ اس نے زمین میں الگ الگ خطے بنائے ہیں، صحرا بنائے ہیں، وادیاں بنائی ہیں، پہاڑ بنائے ہیں۔ پھر اس زمین کے اوپر باغات ہیں، طرح طرح کی کھیتیاں ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں، سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں، کسی کو کمتر۔ ان ساری چیزوں پہ اگر کوئی غور کرے تو اس کو رب کی ذات کی پہچان ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین بھی کہہ رہے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، عقل سے کام لینے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ ہم ان آیات میں پڑھ رہے ہیں، ان صورتوں میں ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین بار بار کہہ رہے ہیں کہ اولو الالباب کے لیے، عقل والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، علم والوں کے لیے ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں۔ جو لوگ ان نشانیوں پہ غور نہیں کرتے ان کو اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ رب العالمین ان کے انکار آخرت کی وجہ بھی بتا رہے ہیں، وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں۔ گردن میں توق پڑے ہونے سے مراد ہے قیدی ہونا، یعنی یہ لوگ اپنی جہالت کے، اپنی خواہشات نفس کے، آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے قیدی ہیں، ابھی آزادانہ غور و فکر ہی نہیں کر پا رہے۔ ان تعصبات نے ان کو ایسا جکڑا ہوا ہے کہ یہ آخرت کو مان ہی نہیں پا رہے، حالانکہ اس کا ماننا سراسر معقول ہے۔ اور پھر ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور اس انکار آخرت کے ساتھ ساتھ ان کی روش کیا ہے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، کہ یہ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ اگر یہ پہلی مثالوں پر، جو پہلی امتیں گزری ہیں، جو قومیں گزری ہیں، ان کی مثالوں پر غور کریں تو انہیں معلوم ہو کہ اللہ رب العالمین لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے۔
لیکن وہ بڑا سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ جب تک ان کی مہلت عمل باقی رہتی ہے ان سے اللہ تعالیٰ چشم پوشی کرتا رہتا ہے، لیکن جب مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر لمحہ بار تاخیر نہیں لگاتا۔ ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم وان ربک لشدید العقاب۔ اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی کا کام یہ نہیں کہ ان کے ایمان لانے کے لیے ان کو نشانیاں پیش کرتا رہے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی مقرر کر رکھا ہے اور نبی اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ اگلی آیات میں توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں، انہیں پھر کہا جا رہا ہے کہ ذرا غور و فکر سے کام لو، عقل سے کام لو، کہ وہ رب اللہ رب العالمین وہ ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جو ہر حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے کہ اس میں کیا پرورش پا رہا ہے، جو کچھ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے اس سے وہ باخبر ہے، اس کے ہاں ہر چیز نپی تلی ہے، وہ پوشیدہ ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، عالم الغیب والشہادہ القبیر المتعال، وہ بزرگ ہے، ہر حال میں بالاتر رہنے والا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خاص زور سے بات کرے، آہستہ، رات کی تاریکی میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، کچھ بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ یہ ہیں تمہارے رب کی اللہ کی صفات، ان پہ غور کرو، اسے پہچانو، تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو۔ اور پھر ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردہ نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین قوموں کے رجوع زوال کا ایک اصول بتا رہے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک خود وہ اپنے اوصاف کو، اپنی حالت کو نہ بدل ڈالے۔ جب وہ اچھائی سے برائی کی طرف آمادہ ہوتی ہے تو خود اپنے زوال کو دعوت دیتی ہے، اور جب کسی قوم کے زوال کا وہ فیصلہ کر لیتا ہے، مٹانے کا فیصلہ کر لیتا ہے، تو وہ پھر کسی کے ٹالے نہیں ٹلتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، تسبیح کر رہی ہے، اس کو انسانوں کی حاجت نہیں ہے، لیکن انسانوں کو چاہیے کہ اس کی ذات کو پہچان لیں۔ وہ اللہ کون ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کے تمہیں اندیشے لاحق ہوتے ہیں لیکن امیدیں بھی بنتی ہیں، تمہیں ڈر خوف بھی ہوتا ہے کہیں وہ تباہ نہ کر دیں، لیکن تمہیں امید بھی ہوتی ہے کہ بارش برسے گی۔ یسبح الرعد بحمدہ، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے، بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے، کوئی بھی اس کے کنٹرول سے باہر نہیں، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ان ساری صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ دعائیں مانگنے میں جو تم شرک کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ۔ لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے، دوسروں سے دعائیں مانگنا، دوسروں کے آگے چڑھاوے چڑھانا، رک جاؤ اس سے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، رہے وہ ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتی، اور ان ہستیوں کو، ان شریکوں کو پکارنا اللہ رب العالمین مثال دے رہے ہیں ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی خود اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں ہے۔ صاف واضح اگزامپل دی جا رہی ہے کہ ان سے دعائیں مانگنا ایسا ہی ہے۔ اس طرح ان کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں مگر ایک تیرے بے ہدف، اگر ان کی کوئی چیز دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ نواز بھی رہا تو وہ خالق و مالک ان کی آزمائش کے لیے ان کو دیتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہستیاں، یہ شرکا اس کو دینے والے نہیں ہیں۔ زمین و آسمان کی ہر چیز طوعاً کرہن اسی کو سجدہ کر رہی ہے، اسی کے آگے سرنگوں ہے، سب چیزوں کے سائے صبح و شام اسی کے آگے، سب چیزوں کے سائے صبح و شام اسی کے آگے جھکتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کے حکم کی، اللہ کے امر کی فرما بردار ہیں، اسی کے قانون کے مطابق چل رہی ہیں۔ آیت سجدہ ہے یہ۔ اگلی آیت میں ان سے کچھ سوالات رکھے جا رہے ہیں کہ ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ یقیناً کسی اور کو کہہ نہیں پائیں گے کیونکہ اقرار بھی نہیں کر سکتے اور جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتے، تو پھر کہہ دو کہ اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز کیوں بنا لیا جو خود اپنے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتے ہیں؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہو سکتی ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان سے پوچھو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شرکوں نے کچھ تخلیق بھی کی ہے؟ رب بھی وہی ہے، اختیار بھی اسی کا چل رہا ہے، خالق بھی وہی ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہ یکتا ہے سب پر غالب۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین حق اور باطل میں فرق کی ایک واضح مثال دے رہے ہیں جو کہ دن رات ہمیں تجربے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ حق کس طرح ثابت ہوتا ہے اور باطل کس طرح مٹ جاتا ہے۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چلا، جب سیلاب اٹھا سطح پر جھاگ بھی آ گئے۔ یہ جھاگ کیا چیز ہے؟ وہ باطل ہے، یہ وہ قومیں ہیں جو اللہ کا انکار کرنے والی ہیں۔ ایسے ہی جھاگ ان دانتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں، جو گند ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے۔
اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ بار بار انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے، مخلوقات کے لیے فائدہ مند بنو، نافع بنو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرو۔ اگر تم اپنے مقام اور منصب سے ہٹو گے تو پھر تم اس جھاگ کی طرح مٹا دیے جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ آگے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کی ان کے لیے بھلائی ہے، للذین استجابوا لربہم الحسنی، اور جنہوں نے قبول نہیں کی ان کے لیے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ وہ زمین بھر کے بھی فدیہ دے کے اس دن کے عذاب سے بچنا چاہیں گے تو نہیں بچ پائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ اس کے بعد سیکنڈ پیراگراف آیا نمبر 19 سے لے کر 29 تک، جس میں دو طرح کے لوگوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، ان کے درمیان موازنہ کیا گیا ہے۔ آیا نمبر 19 میں کہا جا رہا ہے کہ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے جو شخص تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہو، جو اس کا علم رکھنے والا ہے، اس شخص کی طرح ہو جائے جو حقیقت سے اندھا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، جو اولو الالباب ہیں وہ نصیحت قبول کرنے والے ہیں، دانش مند نصیحت قبول کرنے والے ہیں، جس کو اللہ کے طرف سے نازل کردہ حق کا علم ہے اور جو اس سے بالکل ہی بے خبر ہے، وہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو علم رکھنے والے ہیں، مومنین ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، عہد شکنی کے مرتکب نہیں ہوتے، صلہ رحمی کرتے ہیں، رب سے ہر حال میں ڈرنے والے ہیں، آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، ایسے باغ جو ابدی قیام گاہیں ہوں گی ان کی، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ وہاں داخل کیے جائیں گے۔ یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ جو صالح اولاد اور آباء و اجداد میں جو صالح ہوں گے، آئندہ آنے والی نسلوں میں ان کو اللہ ان کے ساتھ اکٹھا وہاں کرے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور آ کے انہیں خوشخبریاں دیں گے، کہیں گے سلامتی ہے تم پر، تم نے دنیا میں جس طرح سے صبر سے کام لیا اس کی بدولت تم آج اس ابدی گھر کے مستحق قرار پائے۔ اس کے مقابلے میں جو مشرکین ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے منہ موڑے ہوئے، ان کی صفات کیا ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو وعدوں کو توڑنے والے ہیں، جو صلہ رحمی نہیں کرتے، قطع رحمی سے کام لیتے ہیں، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے کہا گیا اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ رزق کی کشادگی اور تنگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ لوگ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں خوش ہیں، مگن ہیں، اسی میں غرق ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، متاع قلیل ہے۔ ایمان لانے کے لیے معجزوں کے طلبگار رہتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے، اللہ کی طرف رجوع کریں تو ہدایت پا جائیں۔ ان کی 7 صفات گنوانے کے بعد آگے اللہ رب العالمین مومنین کی 2 مزید صفات گنواتے ہیں جو کہ ان میں نہیں ہیں۔ مومنین کی صفت کیا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں مگن رہتے ہیں، دلوں کا اطمینان پاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ مومنین جو ہے وہ نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کا نیک عمل سے دور دور کا تعلق نہیں ہے، اور نیک لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا انجام اچھا ہوگا، تو پھر ان کا انجام کیا ہے کہ ان کا برا انجام ہے جو ان کا انتظار کر رہا ہے۔ ان صفات کے تقابلی جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کن خوبیوں کو اختیار کرنے کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور کن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ جو برے اعمال ہیں، جو بری خوبیاں ہیں، وہ آٹومیٹیکلی پیدا ہو جاتی ہیں جب انسان اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بے پرواہی برتتا ہے، جب توحید کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، عقیدہ آخرت خراب ہوتا ہے، پکڑ کا خوف نہیں رہتا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہنما نہیں مانتے انسان، تو پھر ان برائیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ آیہ نمبر 30 میں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، اسی شان سے ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو وہی میرا رب ہے، قل هو ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ متاب، کہ ان سے کہو وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہی میرا ملجا و ماوا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین اگلی آیت میں کہہ بھی رہے ہیں کہ معجزے لانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں، میں معجزے لانے سے عاجز نہیں ہوں، لیکن ان لوگوں کا حال یہ کہ اس کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ایسا قرآن اتار دیا جاتا ہے جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، زمین شک ہو جاتی، مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے، اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں، سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔
جن لوگوں نے خدا سے کفر کا رویہ اختیار کیا ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے دن رات کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تنبیہات آتی رہتی ہیں، لیکن یہ پلٹ کر آنے والے نہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آن پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وہ ان کو ان کی مہلت عمل ختم ہونے کے ساتھ ہی پکڑ لے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی، لیکن آخر کار انجام کار ان کو پکڑ لیا گیا۔ پھر دیکھو میری سزا کیسی سختی۔ پھر کیا وہ جو ایک ایک متنفس کی کمائی پر، ایک ایک انسان کے اعمال پر نظر رکھے ہوئے ہے، اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں؟ اے نبی ان سے کہو کہ اگر وہ واقعی خدا کے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو، وہ کون ہیں؟ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ جیسے ہی جو بھی منہ میں آتا ہے بس کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے، ان کی یہ مکاریاں، ان کی چالیں ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہیں، وہ اسی میں مگن ہیں، اور وہ رائے راست سے روک دیے گئے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ والا عذاب الآخرۃ اشق، وہ اس سے بھی سخت ہے۔ وما لهم من اللہ من واق، کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو۔ خدا ترس انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس جنت کا وعدہ کیا ہے وہ جنتیں کیسی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، جن کے پھل دائمی ہیں، جن کے سایہ لازوال ہے۔ تل کا عقبى الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور کافروں کا انجام کیا ہے؟ نار، آگ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کچھ مومنین کا، اہل کتاب کے جو مومنین ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ نبی جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کیا اس سے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اہل کتاب میں سے بھی ہیں اور ان مشرکین بنی اسماعیل میں سے بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو دونوں گروہوں میں انکار کرنے والے ہیں۔ اس لیے آپ صاف صاف اعلان کر دیجئے، امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کس چیز کا؟ صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے منع کیا گیا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں۔ یہ ہے میری صاف دعوت۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی کے ساتھ ہی ہم نے یہ فرمان عربی آپ پر نازل کیا ہے، اور اگر ان احکامات کے آ جانے کے بعد لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس میں کسی نے کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما لک من اللہ من ولی ولا واق، اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حامی ہوگا نہ اس کی پکڑ سے کوئی بچا سکے گا۔ پھر ان کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جو رسول اللہ نے انسانوں کو بنا کر بھیجا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی تم سے پہلے رسول بھیجے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، وہ انسان ہی تھے۔ کسی رسول کی یہ طاقت نہیں تھی وہ خود سے کوئی نشانیاں لا کے دکھاتے، ہاں اللہ کے اذن سے جو اللہ نے انہیں اجازت دی۔ ہر دور کے لیے اللہ نے ایک کتاب مقرر کی ہے، اس دور کے لیے وہ کتاب بیچی کی ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کتاب کی تعلیمات موجود رہتی ہیں، جو چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ ہر چیز اللہ کے پاس الکتاب میں درج ہے، اور اب یہ قرآن مجید اس الکتاب کا حصہ ہے جو پہلی کتابوں میں آئی گی تعلیمات کی مہیمن بھی ہے۔ اب اسی میں ساری جامع شریعتیں موجود ہیں، کیونکہ پیچھے اہل کتاب کا بھی ذکر آیا ہے، یہاں اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اب یہ کتاب حتمی کتاب ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس برے انجام کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے یہ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ دکھا دے، یا ہو سکتا ہے آپ کی زمین سے اٹھائے جانے کے بعد، لیکن آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ ان تک صاف صاف پیغام پہنچا دیجئے، ان سے حساب کتاب لینا میرے ذمے ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم سرزمین پر چلے آ رہے ہیں، اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں، کہ اللہ رب العالمین اس واضح کہہ رہے ہیں کہ روز بروز لوگ اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں اور ان کا دائرہ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انہی آیات کی بنا پر کچھ مفسرین اور کچھ لوگوں نے نقل کیا کہ یہ شاید مدنی سورہ ہے جہاں فتوحات ہو رہی ہیں اور لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن اس کے مضامین سے جو زیادہ روایت ہیں اس کے مضامین سے کہ سورۃ الرعد مکی دور کی سورہ ہے۔ خیر، جس بھی دور کی سورہ ہو اس کے احکامات بہت واضح ہیں۔ اللہ رب العالمین واضح تعلیمات دے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں، وہ سریع الحساب ہے۔ ہمارے لیے بھی بڑی واضح تنبیہات ہیں، ہماری جو تھیم بھی ہم نے رکھی ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے میں تاخیر نہیں کرنی، اپنے عقائد کا جائزہ لینا ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ رکھنا ہے اور اس کتاب کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے، اس کتاب کا حق ادا کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اس کتاب کو ہمارے لیے حجت بنا دے۔ آیت نمبر 42 میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جانتا ہے کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے۔ ان قریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔
یہ منکرین نبی کریم کے بارے میں کہتے ہیں لست مرسلا، کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، تو آپ اعلان کر دیجئے کل کفا باللہ شہیدہ بینی و بینکم، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، ومن عندہ علم الکتاب، اور یا پھر اس شخص کی جس کے پاس کتاب کا علم ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب کی تعلیمات کو سمجھنے والا بنائے، ان پر عمل کرنے والا بنائے، ہمیں حکمت عطا کر دے، ہمیں قوت عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے سارے معاملات کو سدھار دے۔ پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خاص مدد فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس رمضان میں ہمیں ہمارے دلوں کا تقوی عطا کر دے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا بنا دے۔ شہداء علی الناس کی جو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے امت پر عائد کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تقاضے پورے کرنے والا بنا دے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے والا بنا دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين ثم آمين۔